अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में एक तवील तजर्बा रखने वाले, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें लगभग 35 साल का तजर्बा रखने वाले जनाब फरत मीर साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त एक बड़ा इशू चल रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से, वो उसका बैकग्राउंड क्या और महाजरीन की नशिस्तें ज़रूरी हैं या नहीं हैं, और जो महाजरीन का कोटा है जो 19% कोटा है, तो वो कैसे जस्टिफाई होता है और वाकई जस्टिफाई होता है या नहीं। और फिर जो हमारे लोगों की कनेक्टिविटी है एक दूसरे के साथ, तो उस बैकग्राउंड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या जो पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन हैं, तो वो चूँकि ये कहा जा रहा है कि 2-3 नस्लों के बाद महाजर नहीं रहता, तो उनकी कानूनी हैसियत क्या है। और पाकिस्तान, वो तो एक तरफ पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त ड्यूल वोट भी ख़त्म हो चुका है। मैं खुद चूँकि पाकिस्तान में मुकीम हूँ, तो मेरा वोट AJK के अंदर नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की असम्बली को वोट कर सकता हूँ, AJK की असम्बली को वोट भी नहीं कर सकता। तो क्या जो इस वक्त ड्यूल वोट है और जो वहाँ के लोगों मुकीम हैं, वो AJK के अंदर उनकी नशिस्तें भी मौजूद हैं, तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत शुक्रिया वाली साहब, बड़ा अहम आजकल ये टॉपिक है, उसके ऊपर हमारे मुखला आज़ाद और बाकी सोसाइटी के लोग इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। इसमें मैं तो प्योरली इसकी जो हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन के ऊपर बात करूँगा जी। देखिए, आज़ाद कश्मीर में 1960s के अंदर यहाँ पे पहली बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम आया और राइट ऑफ वोट दिया गया। सही। और उसके नतीजे में फिर स्टेट काउंसिल बनी और लोगों को राइट ऑफ वोट, जो पहले बेसिक डेमोक्रेट्स थे वो 2400 बेसिक डेमोक्रेट्स का प्रोविजन थी, और उसमें 1200 जो है वो आज़ाद कश्मीर से थे और 1200 महाजरीन से। राइट। तो ये बेसिकली जो लोग हमारे एल्डर्स थे, जिन लोगों ने तारीख आज़ादी कश्मीर में काम किया है, आज़ाद कश्मीर से उसको यहाँ पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम किया, उन्होंने ये तारीख आज़ादी कश्मीर की तकमील के को बेहतर के मुफाद में जो रेफ्यूजीज जम्मू से या वैली से, कश्मीर वैली से 1947-48 की जंग आज़ादी के हवाले से जो लोग उनको मजबूर होकर वहाँ पे जान और माल की हिफाजत में जान बचा के वो उनको रेफ्यूज या महाजरत अख्तियार करनी पड़ी, वो पाकिस्तान में आके सेटल हो गए। फिर 1965 का एक दौर चला, जंग हुई है, वहाँ भी आप देखें कि बल्क माइग्रेशन जो है ना हमारे पुंछ वाले सेक्टर से हुई है, और वो भी आके उनका भी सेटलमेंट का इशू हुआ, वो पाकिस्तान में या शाम में उनको सेटल किया गया। 1971 में फिर छोटी मोटी माइग्रेशन जो है ना वहाँ पे हुई है। अब वो सारे मिल मिला के जो हमारे जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजी सेटलमेंट पाकिस्तान की कैटेगरी में आते हैं, जो लगभग 10 लाख क्लेम किया जाता है कि जी वो मौजूद है। ठीक है। ये उनसे मुतल्लिक बात है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंदर और आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है, ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत साजी के अंदर उनको किस तरह शामिल किया जाए, ये 1960 से लेके 1968 तक जितने भी कवानीन मुख्तलिफ हुकूमतों की शेप बनी है, उनमें उनको शामिल किया जाए। नहीं, इसमें 64 का जो एक्ट था उसमें तो नहीं थे जब? जी, उसमें भी खान अब्दुल हमीद खान सदर बने थे, वो 4 साल तो नहीं थे? जी, नहीं, उसमें भी थे। उसमें चीफ एडवाइजर को जो है ना वो उसको नामजदगी के जरिए थे, उसमें वोट नहीं था, लेकिन चीफ एडवाइजर उसमें तरमीम करके चीफ एडवाइजर को नॉमिनेशन का अख्तियार दिया गया था रेफ्यूजीज में से। राइट। तो ये एक तसलसल के साथ आ रही थी। ठीक है। उसके बाद 1970 का जब पहला आईनी ढांचा हमें दिया गया, ठीक है, उसमें इब्तदाई तौर पर ये उस वक्त बहस स्टार्ट हुई कि क्या रेफ्यूजी सेटलमेंट पाकिस्तान जो है वो उनको भी आज़ाद कश्मीर की जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसके अंदर राइट ऑफ वोट, फ्रेंचाइज या बारह रही पर जो दिया गया राइट ऑफ वोट उसमें, लेकिन फाइनली फिर पाकिस्तान के अदारों ने
جو فارن آفس ہے ہمارا ہے، وزارت خارجہ ہے، اور باقی وزارت داخلہ یا باقی حکومت پاکستان کے جو سنجیدہ حلقے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا جی بالکل یہ کنٹینیو رہنا چاہیے اور ریفیوجیز کو۔ اسی کے تسلسل میں جو پاکستان میں سٹیزن شپ ایکٹ 1951 ہے جی اس کے اندر پھر 1976 میں ایک ترمیم کی گئی جس کے نتیجے میں 14B کا ایک نئی سیکشن کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس سیکشن کو اگر آپ دیکھیں اس سیکشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی جنگ آزادی کشمیر کے حوالے سے جن لوگوں نے یہاں وہاں سے مہاجرت اختیار کی ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقوں میں سے، وہ پاکستان میں سیٹل ہو گئے ہیں، انہوں نے چونکہ اپنے گھر میں واپس جانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کا عارضی قیام ہے یہاں پہ، اس قیام کے پیش نظر ان کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سٹیزنری یعنی آپ کو شہری حقوق جو ہے وہ دینے کا جو قانون جو ہے اس میں ترمیم کر کے لایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے تو وہ خود سیکشن جو ہے پاکستان میں جو ان کو رائٹ آف کنڈیشنل ہے، اچھا اس کو اگر آپ منائیں اپنی موقف کے ساتھ، جو کشمیریوں کا متفقہ اور مشترکہ موقف ہے ہمارا، جو اقوام متحدہ کے اندر ہمارا کیس ہے، اگر اس کو اور جس کے اوپر ہماری یہ بیس کیمپ یا باقی جو تاریخ آزادی کشمیر جو ہے وہ جاری ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اور یقیناً یہ بات جو ان کو ریفیوجیز کا سٹیٹس رکھا گیا ان کا، اور وہ ریفیوجیز بھی وہ عارضی طور پہ وہ مقیم ہے پاکستان کے اندر، ان کا سٹیٹس اور ضرور اس لیے رکھا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر کی فائنل ڈسپوزیشن کا فیصلہ تو لوگوں کی رائے کے ساتھ، جو رائے شماری کے ساتھ ہوگا، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے تحت، تو اس کے لیے یہ ایک لحاظ سے جینوئن ریٹرنیز ہیں ایٹ دی ٹائم آف پلیبسائٹ کہ ان کو بلایا جائے گا، نہ صرف یہ مقبوضہ کشمیر کے جو ریفیوجیز پاکستان میں سیٹل ہیں بلکہ دنیا بھر میں سیٹل ہیں، ان کو بھی، مسلمانوں کو بھی، اور باقی کمیونٹیز ہماری ہندو ہیں، سکھ ہیں اور پنڈتس ہیں، ان سب کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے گا۔ رائٹ، اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو واپس بلایا جائے گا ان کی اپنی ٹیریٹری میں، مطلب جموں سے ہیں تو ان کو جموں میں بلایا جائے گا، ویلی سے ہیں تو ان کو ویلی میں بلایا جائے گا، اسی طرح یہاں سے جو مائگریٹ کر کے اس پار گئے سکھ ہیں یا ہندو ہیں تو ان کو ان ٹیریٹریز میں بلایا جائے گا، دس از کلیئر، وہ ڈسپیوٹ کا پارٹ ہیں۔ لیکن جو ایکٹ 74 ہے اس میں ایک ٹیریٹری ڈیفائن ہے، اس میں ٹیریٹری ڈیفائن ہے کہ یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے پہلے بھی کہا کہ 64 کے جو ایکٹ تھا تو اس میں ایک ایڈوائزری ان کو حیثیت حاصل تھی جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، تو کیا ایڈوائزری حیثیت حاصل تھی، مطلب ایڈوائزر کے طور پہ گورنمنٹ کا حصہ بنایا گیا تھا، ووٹ دیا گیا جی، 64 کی بات کر رہا ہوں، نہیں اس میں چیف ایڈوائزر کو ان کو نامینیٹ کرنے کا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ووٹ کے ذریعے آئیں گے، ان کو بجائے ووٹ کے تو چیف ایڈوائزر کو یہ اختیار دیا گیا، جو چیف ایڈوائزر آزاد کشمیر حکومت کا یہ وہ بیسیکلی جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ اس وقت تو بنیاد طور پہ لیجسلیشن پاورز بھی نہیں تھی، مطلب جو آج کسی نہ کسی جو لکھی ہوئی صورت ہے کچھ۔ دانش میری بات سنیں، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت کوئی لیجسلیٹو کونسل نہیں تھی، اب 1947 سے لے کے 1960 تک جب تک کہ بنیادی جمہوریت قانون آیا ووٹ کے ساتھ، یہ اس سارے عرصے میں قانون سازی جو ہے وہ حکومت ہی کرتی رہی ہے۔ اب وہ اس وقت کوئی بھی نہ تو اسمبلی تھی نہ کوئی ہے۔ اگر آپ ان قوانین کی بات کرتے ہیں کہ ان قوانین کی پھر کیا ویلیو ہے جو لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ اسمبلی سے نہیں بنے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، جو اس میں قانون سازی کا بنیادی اختیار تھا وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس تھا۔ جتنی بھی 1947 سے ڈے 1 سے جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ آزاد حکومت، مطلب کون سے کوئی 2-3 میجر؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ 1947 میں قوانین جب حکومت بنی تو قوانین سازی جو ہے، قانون سازی جو ہے، اس کے لیے آزاد حکومت جو تھی، جو بھی آزاد حکومت جو بھی شیپ تھی اس وقت، وہی اپنے سرکاری اعلامیہ نوٹیفیکیشن سے قوانین جو ہیں وہ نافذ کرتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا رہا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی مہاراجہ کے قوانین تھے ان کو انہوں نے آزاد کشمیر میں اڈاپٹ کیا،
certain amendments and modifications, ٹھیک ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ مہاراجا کا نام لکھا گیا تھا ادھر آزاد کشمیر حکومت لکھا گیا ہے, جہاں پہ وہاں پہ صرف باقی جو علاقے لکھے گئے تھے وہ یہ لکھے گئے تھے. تو اس لیے یہ قانون سازی کا عمل جو ہے نا, میجر لیجسلیشن تو کوئی نہیں تھی, چونکہ سر میجر لیجسلیشن ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, اختیارات تو فارن آفس کے پاس تھے. میری کسی فارن آفس پاکستان سے کسی نے بھی لیجسلیشن آزاد کشمیر میں کبھی نہیں کی ہے. لیجسلیشن نہیں کی, لیکن میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, مسئلہ کشمیر پولیٹیکل بات اور ہے. آپ جو قانون سازی کی بات کرتے ہیں, قانون سازی جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت ہی کرتی رہی ہے. کراچی ایگریمنٹ میں تو واضح چیز طور پہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس انتظامی اختیارات ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ یہ بات اپنا میں کراچی ایگریمنٹ کرنے کے بعد جو ہے نا 1949 میں آزاد کشمیر حکومت نے کوئی قانون سازی نہیں کی. ایون لازم کورس کوڈ جو ہے نا وہ جاری ہوا, وہ جو کورس جس کے تحت ہائی کورٹ بنی ہے, باقی چیزیں بنی, یہ تو سارے آزاد کشمیر حکومت نے وہ قوانین اڈاپٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کورس اینڈ لاز کوڈ جو ہے 1949 والا, وہ آزاد کشمیر حکومت نے ہی اڈاپٹ کیا, اور آزاد کشمیر حکومت ہی قانون سازی جو ہے نا وہ کرتی رہی. کیا وہ پاکستان گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر تھا؟ بالکل پاکستان کی حکومت کی منظوری نہیں دی گئی, اس لیے کہ انہوں نے قانون سازی کسی فریم ورک, لیگل فریم ورک کے تحت اس حکومت کو چلانا تھا. لیگل فریم ورک اس وقت ہمیں جو ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ملتا ہے تو وہ کراچی ایگریمنٹ نہیں, کراچی ایگریمنٹ نہیں ہے. سب سے پہلا جو لیگل ڈاکومنٹ ہے وہ ہے 1950 میں آپ کے رولز آف بزنس بنے. ٹھیک ہے. پھر 1952 میں رولز آف بزنس بنے. پھر 1958 میں رولز فردر امینڈمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رولز آف بزنس تو حکومتی کاروبار یا حکومتی بزنس کو چلانے کے لیے تھا. یہ ان رول آف بزنس میں وزارت امور کشمیر کا تو بہت بڑا انپٹ رہا ہے. میں آپ کو اب اس پہ آتے ہیں جی, کہ کیا قانون سازی کرنے میں سپریم جو ہیڈ تھے ہمارے, جی پہلے جو 1950 والے قوانین میں تھے وہ یہ تھا کہ سپریم ہیڈ جو ہے, ایک تو پریزیڈنٹ تھے سردار خان غازی ملت, اس کے نگران اعلیٰ. اب جو بھی قانون سازی ہوتی تھی یا کوئی پیس آف لیجسلیشن جو انٹروڈیوس کیا جاتا تھا, گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرتی تھی. اپروول دینے سے پہلے وہ لیتے تھے منظوری سپریم ہیڈ سے. 1950 کے رولز آف بزنس کے تحت یہ پوزیشن تھا. 1952 کے رولز آف بزنس جو چینج کیے گئے ہیں گرمانی صاحب نے, احمد گرمانی صاحب جو وزارت امور کشمیر میں, انہوں نے جب یہاں پہ اپنا جو وہ عمل دخل ان کا بڑھ گیا, اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وزارت امور کشمیر جو ہے وہ جو قانون سازی تو کرے گی آزاد کشمیر گورنمنٹ ہی کرے گی, لیکن ان سے اپروول لینے پڑے گی. پہلے وہ اپروول دیں گے کہ بھئی یہ قانون سازی کرو, یا یہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو, یہ نہیں کرنی, یہ پروپوزل اگر کوئی ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا وہ اختیار ضرور تھا. لیکن قانون سازی جو ہے وہ عملاً الٹیمیٹلی ان کی منظوری کے بعد وہ دیکھیں وہ بالکل صورت ہے. اس چیز کو سمیٹتے ہیں, آگے چلتے ہیں چونکہ ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی. جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 1974 میں ٹیریٹری ڈیفائن ہے, تو پھر یہاں کے جو ایشوز ہیں, مہاجرین اپنی جگہ وہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ضرور ہیں, وہاں پہ سیٹل لیں, وہ کنڈیشنل لیں, وہ ساری چیزیں درست, لیکن جو یہ ٹیریٹری ہے تو یہاں کی ٹیریٹری میں تقریباً 26% نمائندگی آپ ان لوگوں کی موجود ہے جو اس ٹیریٹری میں رہتے ہی نہیں ہیں. تو کیا وہ لیجسلیشن قابل قبول ہونی چاہیے اس خطے کے لوگوں کو؟ بالکل درست. یہ جو آپ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں, یہ ٹیریٹری 1974 میں نہیں ڈیفائن ہوئی ہے, یہ 1970 میں بھی ڈیفائن ہوئی ہے. 1970 کا جو ایکٹ ہے گورنمنٹ ایکٹ 1970, اس میں بھی ڈیفائن ہوئی ہے. 74 والی امینڈمنٹ تھی 1970 میں. 1970 میں بھی اور 1974 میں بھی جو ٹیریٹری ڈیفائن ہوئی ہے وہ اس میں ایک جیسی ہے. وہ ٹیریٹری کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے زیر تسلط, زیر کنٹرول جو علاقہ ہے وہ آزاد جموں کشمیر کہلائے گا, یا اس کے علاوہ جو وقتاً فوقتاً مزید علاقہ اس کے زیر تسلط آئے گا یہ والا کرنا ہے. اسی کو 1974 میں ہی ریپلیکیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اسی کے نتیجے میں جب ملک مجید صاحب نے ہائی کورٹ میں جو فیصلہ کیا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے, اس میں اسی چیز کو انہوں نے ڈیفائن کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ 1949 کے کراچی ایگریمنٹ کے تحت
جو آزاد کشمیر حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا اور ایک علاقے کا جنہوں نے انتظامی کنٹرول گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کیا ٹھیک ہے دفاع کی پرپس کے لیے یا انتظامی طور پہ ان لوگوں کی لوک آفٹر کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیریٹری اور گلگت بلتستان کی آزاد ہونے والی ٹیریٹری جو ہے نا وہ دونوں آزاد کشمیر حکومت کے ہی زیر کنٹرول تھے. لیکن اس میں سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے یہ فیصلہ کیا اپیل کے اوپر، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اپیل کی ہے کہ یہ جو ٹیریٹری ہے یہ ٹیریٹری صرف آزاد کشمیر ہے. گلگت بلتستان اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی ٹیریٹری تو موجود ہے لیکن آزاد کشمیر کی اس حکومت کی زیر تسلط جو ٹیریٹری ہے اس میں وہ شامل نہیں. رائٹ، ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں وہ اس ٹیریٹری میں کیسے ڈیفائن ہوتی ہیں جب ایکٹ 74 میں جی ٹیریٹری اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا آئین یہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی جی ٹھیک ہے اس وقت 70 والی بھی اور 74 والی بھی ٹھیک ہے اور موجودہ بھی اس وقت جو موجودہ شیپ ہے، یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے یہ اس کا کام کیا ہوگا؟ یہ اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری کے اندر لوگوں کی یہ قانون سازی کرے گی فلاح و بہبود کے لیے یا جی فلاح و بہبود انسانی معاملات، فلاح و بہبود گڈ گورننس کے لیے. جی جی فلاح و بہبود والی بات وہ 13ویں امینڈمنٹ میں ٹھیک ہے آئی ہے. ٹھیک ہے اس سے پہلے فلاح و بہبود والی بات نہیں تھی، بیٹر گورنمنٹ کی بات ٹھیک ہے. اور 1970 کا ایکٹ جو ہے وہ بھی بیٹر گورنمنٹ کی بات کرتا ہے اور جو 74 کا جو پریمبل تھا ان کا اس میں بھی بیٹر گورننس کی بات کی گئی. یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 13ویں امینڈمنٹ اس میں جو پریمبل میں چینج کیا گیا ہے کہ وہ تاریخ آزادی کشمیر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود اور ڈیولپمنٹ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی ساتھ رکھیں گے. یہ 2018 میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ٹیریٹری ہے ٹیریٹری کے علاوہ کشمیری جہاں کہیں بھی ہوں گے جی آزاد کشمیر اسمبلی کشمیری جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کے لیے بھی لیجسلیشن کرنے کا اختیار رکھتی ہے. لیکن تو اس کا زیر مطلب تسلط نہیں زیر تسلط نہیں ہے نا اس میں. میری گزارش سن لینا سر آپ کو. آرٹیکل 31 کے تحت جو ڈومین ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا وہ یہ ہے کہ ایک تو اس ٹیریٹری کے لیے وہ قانون سازی کرے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ آزاد کشمیر اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی جو باشندے ہیں وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی وہ قانون سازی کر سکتی ہے. تیسری بات کہ آزاد کشمیر کے جو ملازمین ہیں یا ماتحت جو ان کے لیے بھی قانون سازی کر سکتی ہے. اور یہ پرووین جو ہے نا یہ صرف آزاد کشمیر کے آئین میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین میں بھی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے لوگ مطلب پاکستانیز وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں ان کے لیے قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے. یہ ایک تھم رول ہے دنیا میں کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹنگ کا. نہیں میں آپ کی بات درست ہے لیکن بنیادی طور پہ اس کے جو AJK کا اس کو آپ ایکٹ کہہ لیں یا آرڈر کہہ لیں یا کانسٹیٹیوشن کہہ لیں جی اب تو کانسٹیٹیوشن ہے نا. نہیں وہ تو پاکستان کا ایک آرڈر ہے، میں تو اس کو کانسٹیٹیوشن نہیں کہتا. پاکستان کا آرڈر نہیں ہے. آپ تھوڑی سی آپ اپنی کریکشن کر لیں. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو انسپ ریزولوشن کے تحت رسپانسبلٹیز ہیں وہ ان کے تحت تو وہ یہ ٹھیک ہے. آپ پولیٹیکل جو ہے نا اس کی جو کنوٹیشنز اس میں نہیں جاتے ہم لیگل لیگلی بتا رہا ہوں. اب آزاد کشمیر میں جو 1974 کا ایکٹ پاس ہوا جی وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جو آزاد کشمیر کے منتخب نمائندے تھے انہوں نے پاس کیا. کیا یہ لیجسلیشن کانسٹیٹیوشنل پاورز سنیں میری بات سنیں. اب گلگت بلتستان کا جو ہے نا وہ وہاں پہ آرڈر ہے کیونکہ وہ کسی اسمبلی نے نہیں کیا، وہ پریزیڈنشل آرڈر کے تحت جو ہے نا آرڈر جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے. گورننس کا آرڈر جو جاری ہے وہ وہاں یہ فرق ہے اس میں. اب آپ جائیں آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر کی اس اسمبلی کو وہ کوئی دستور ساز اسمبلی تھی؟ جی یہ پوچھتے ہیں. دستور ساز اسمبلی نہیں تھی، نہ 70 والی تھی نہ یہ والی اسمبلی تھی. 70 والی تو بالکل اسمبلی تھی نہیں. اس کو دونوں نے اڈاپٹ کیے، ایکٹ اڈاپٹ کیے دونوں اسمبلیوں نے. نہیں اڈاپٹ بھی کیے، لیجسلیشن کی ہے. اب آپ یہ کہیں گی کہ وہ کس کے کہنے پر یہ شیپ یا یہ نظام جو ہے نا وہ کس کے کہنے پہ لائے؟ یقیناً وہ پاکستان کی حکومت کی مرضی سے، منشا سے، ان کے مشورے سے، ان کے ایما پر جو ہے نا وہ لایا گیا، نظام لایا گیا. اس لیے
کہ انسپ ریزولوشن کے تحت بھی، سلامتی کونسل کے تحت بھی، یہ جو ہماری لوکل اتھارٹی کے طور پہ یہاں پہ انتظام اسلام جو ہے نا، اس کی ذمہ داریاں انسپ ریزولوشن کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیں، رائٹ. اور وہ ابھی بھی ان کے پاس. لیکن ان ریزولوشنز کے تحت جو لوکل ٹیریٹری ہے اس کے وسائل کا تو لوکل پبلک ہے. تو کس نے انکار کیا ہے اس کو؟ وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لوکل ان کا انڈیجنس پیپل جو ہے ان کا رائٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جو F-74 ہے اس میں تو آپ 54 سبجیکٹس میں 32 تو ایسے ہیں جن پہ ڈائریکٹ پاکستان گورنمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، اور 22 ایسے ہیں جن میں پاکستان گورنمنٹ کا کنسنٹ ہونا ضروری ہے. وہ ظاہر ہے آپ نے ڈرافٹ کیا ہوا، آپ کو بہتر پتا میں ہوگا. آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سنیں. جو 1974 کا ایکٹ بنا تھا، جی اس کے اندر تو اس وقت پاکستان کے آئین کے اندر جی ایک وفاقی لیجسلیٹو لسٹ تھی، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھی، ایک پروونشل لیجسلیٹو لسٹ تھی. حفیظ پیرزادہ صاحب اس وقت کے وزیر قانون جو تھے، انہوں نے اس کی ڈرافٹنگ کی تھی آزاد کشمیر کے جو 1974 کے ایکٹ کے. صحیح. اب اس میں انہوں نے کونسل کا جو ادارہ لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کونسل کے ادارے کا پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کو، وہ انہوں نے ایکس آفیشو چیئرمین بنایا. رائٹ. 5 ممبر جو ہیں جو اس کے کونسل کے، ان کی نامزدگی کا اختیار چیئرمین کشمیر کونسل کو دے دیا. 6 نمائندے جو ہیں نا وہ یہاں پہ اسمبلی میں الیکٹ کرنے تھے. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کا وائس چیئرمین تھا، اور پرائم منسٹر ایجے کے یا اس کا نمائندہ وہ اس کے ممبر تھے. اگر آپ اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں تو انہوں نے اس کو اسیوم کیا کہ یہ شاید کوئی فیڈرل کی طرح پارلیمنٹ کا ایک طرز دے دیا، کیونکہ پاکستان میں بائی کیمرل لیجسلیشن کا ایک تصور تھا، اور یہاں پہ انہوں نے کیا. اب 52 سبجیکٹس جو ہیں اس میں ٹیکسیشن بھی شامل کی گئی ہے، اس میں انکم ٹیکس بھی شامل کیا گیا، باقی ٹیکسیشن بھی، کارپوریٹ ٹیکس بھی شامل کیا گیا، الیکٹریسٹی بھی شامل کی گئی، ایون سوشل ویلفیئر اور ٹورزم بھی شامل کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ 52 سبجیکٹس، 51 سبجیکٹس اور ان سے اینسلری سبجیکٹس جو ہیں وہ 52 سبجیکٹس بنتے ہیں جو کونسل کے پاس تھے. اب اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں تھا اس وقت کہ وہاں جو لیجسلیشن ہو رہی تھی وہ لوگ لیجسلیشن کرتے تھے جو جن کے اوپر ناسوائن 6 کے یا 7 کے، وہ جو پرائم منسٹر پاکستان سمیت جو ہے وہ تو آزاد کشمیر کے قانون قوانین کے جو ہے نا وہ پابند نہیں تھے، نہ تو ان کے اوپر اپلائی ہوتا. وہ تو آج بھی وہی کرتے ہیں. نہیں اب نہیں ہے نا. نہیں، اب تو گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے نا. میری بات سن لینا صاحب، پوری بات سن لینا. اب اس وقت کیا ہوا کہ جو معاملات آزاد کشمیر کے خود آزاد کشمیر کر سکتی ہے، جو اس کا اختیار ہے، مثلا کہ انکم ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے، ہم نے یہاں پہ ٹیکسیشن کا معاملہ، سارا آ گیا، ٹورزم کا آپ کا واپس آ گیا. ٹورزم کا تو سنیں نا صاحب، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر لینا. ٹورزم واپس آ گیا ہے، باقی تمام سبجیکٹس واپس آ گئے. اب گورنمنٹ آف پاکستان کو جو لسٹ ہمیں دی ہے اس 13th امینڈمنٹ کے اندر، وہ آپ ذرا کیئرفلی کسی وقت دیکھیں، وہ سن لینا، خالی سبجیکٹس کی بات نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ آپ کی کوئی بہت ہی کوئی آئیڈیل سچویشن ہے آزاد کشمیر کی، آپ نے میں آئیڈیل سچویشن کی بات نہیں میں گزارش کرتا ہوں. اب جن معاملات میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہونا ہے یہاں سے، وہ معاملات آپ کو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اس وقت 13 امینڈمنٹ کے پاس کوئی ایسا معاملہ کہ جو اس کو آزاد کشمیر حکومت براہ راست ڈیل کر سکتی ہے وداؤٹ دی اسسٹنس، وداؤٹ دی انٹرونشن آف دی گورنمنٹ آف پاکستان، وہ ایک سبجیکٹ بھی آپ مجھے ثابت کر دیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا گیا ہے. مثلا اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون جو تھا وہ پہلے کونسل کے پاس تھا، وہ بھی ان کے پاس واپس آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. الیکٹریسٹی آپ کی واپس آ گئی. آزاد کشمیر حکومت جو ہے جتنی بھی الیکٹریسٹی پیدا کر سکتی ہے وہ اپنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے وہ کرے اپنے وسائل سے یا گورنمنٹ پاکستان کے وسائل سے. اس کے علاوہ جو بڑے ڈیم ہیں یا بڑی چیزیں ہیں وہ اس میں شامل. پھر اس کے علاوہ 13th امینڈمنٹ میں ایک اور چیز جو آپ نے وسائل کی بات کی ہے وہ آپ ذرا کائنڈلی نوٹ کر لیں، وہ ہمارے لوگ تھوڑا سا اس پہ دھیان نہیں دیتے کہ 13th امینڈمنٹ میں ایک نیچرل ریسورس کی ایک پروویژن نئی آرٹیکل ڈالا گیا ہے 52C. اس کے تحت کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے جتنے وسائل ہیں، جتنے وسائل نیچرل ریسورس ہیں، اس کے اوپر ان کو استعمال کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، کون استعمال کرے گا، وہ قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ AG کے
اسمبلی کے پاس ہے. اب یہ قانون سازی نہ کریں, ہمارے لیجسلیٹر جو ہے نا وہ سوئے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا تو آئین کا تو قصور نہیں ہے اس میں سبجیکٹ ڈیفائن کر کے آرٹیکل 33 اور 32 وہ شیڈیول 3 میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ لسٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے لسٹ بتائی گئی ہے, 54 سبجیکٹس بتائے گئے ہیں سوائے ٹیکسیشن. جی میری سٹیٹمنٹ نوٹ کر لیں, میں آپ کو یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کوئی اس لسٹ میں ایسا کوئی سبجیکٹ شامل نہیں ہے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کام کر سکتی ہو اور وہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کیا گیا. وہی معاملات ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مثال دے دیں. ہم آپ ایشو یہ ہے نا کہ ہم ڈیٹیل میں اس بات پہ ڈیلیبریٹ ہی نہیں کرتے, ہر بندہ اپنا موقف لے کے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز آزاد کشمیر میں جتنی بھی ہائر ایجوکیشن, ٹھیک ہے, پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن, صحیح, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جوریسڈکشن آزاد کشمیر میں ہے نہیں ہے. پچھلے 25-30 سال سے 40 سال سے جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنے بجٹ میں سے تمام یونیورسٹیز کو شیئر دیتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کی جو جتنی بھی ڈگریز ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے نا اس کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سبجیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی مرضی سے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی کولیبریشن سے نہیں ہوگا؟ اسی طرح آپ لے لیں میڈیکل کالج, یا آپ کے آزاد کشمیر کے میڈیکل کالج سے, آزاد کشمیر کے میڈیکل کالج کی آپ کی یونیورسٹی جو ہے لاہور جو ہے میڈیکل یونیورسٹی جو ہے نا ہماری جو ہے اس کے ساتھ ہماری ایفیلیشن, ٹھیک ہے رائٹ سر. تو وہ ایفیلیشن مجھے بتائیں نا کس قانون کے تحت, کون سا قانون پھر؟ اگر پاکستان کے قوانین تو آپ کے آزاد کشمیر میں تو اپسو فیکٹو جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتے. تو ایک میکانزم دیا گیا اور اس کے لیے آرٹیکل 19 کے اندر بھی 13th امینڈمنٹ میں ایک میکانزم دیا گیا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جن معاملات میں وہ آئسولیشن میں نہیں کوئی کام کر سکتی وہ حکومت پاکستان کی اسسٹنس چاہیے, جیسے آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے نا جی. بہت سے ایسے معاملات ہیں, آپ کو اگر آپ میرے ساتھ بیٹھیں میں آپ کو ایک ایک اس کا جو آپ انٹری ہے اس جو آپ کہتے ہیں اتنی لمبی لسٹ ہے, ایک ایک انٹری آپ کو مجھے بتائیں کہ فارن ٹریڈ اور فارن آپ کا کسٹم جو ہے وہ وہاں پہ ہم آزاد کشمیر میں بیٹھ کے کسٹم کیسے اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے, میں یہی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اتنی لمبی لسٹ ہے, ان میں پاکستان کی کنسنٹ کے بغیر تو میں کہتا ہوں بالکل کنسنٹ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں, لیکن آپ مجھے بتائیں نا پاکستان آرمی یہاں پہ ہے, جی ٹھیک ہے جی, پاکستان آرمی ڈیفنس تو بیسک شعبہ مطلب 49 میں ان کے پاس, اس کو چھوڑ دیں آپ, 49 کو تو ایک ایگریمنٹ ہے نا, آپ آئین پہ آ جائیں. آئین کے آپ نے ڈیفنس سیکورٹی ایجنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو دی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر آپ نے اپنے طور پہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو آپ کے ایسے کوئی آپ ریسٹ ایشور کہ ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے, ایسا کوئی مضمون نہیں ہے جس میں آزاد کشمیر ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن کے اندر یا اپنے ریسورسز کے اوپر کوئی اس کے اوپر لیجسلیشن کر سکتی ہو, اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس وہی معاملات دیے گئے ہیں جو ان کی کنسلٹیشن کے بغیر ہم آئسولیشن میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی. اٹس مین کہ پاکستان کے بغیر ہم صرف لوکل انتظامیہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ جو مہاجرین کی نشستوں والا معاملہ تھا وہ ابھی بھی ہم اس طرح سے ڈسکس نہیں کر سکے, لوگوں کے لیے کلیئر نہیں کر سکے کہ وہ کیوں ضروری ہیں. مطلب ایجوکیٹڈ اسمبلی کے پاس یا ایجوکیٹڈ کی ٹیریٹری میں پھر باہر کے لوگوں کو ایک ایڈوائزری کی حیثیت چلیں ہو سکتی ہے ان کو مسئلہ کشمیر سے جوڑے رکھنے کے لیے یا کچھ بھی, لیکن اس کی جسٹیفیکیشن کیا بنتی ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں, میری بات سنیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہمارے ہاں آزادی اسمبلی میں وومن سیٹس 5, ٹھیک ہے, ایک علماء مشائخ کی ہے جی, ایک جو ہے نا ہم نے اوورسیز کشمیریز کی رکھی ہوئی, ٹھیک ہے. عملی طور پر یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, جو پولیٹیکل ہمارے زیادہ لوگ وزڈم رکھنے والے لوگ ہیں, یا مطلب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ان کی وزڈم تھی, صحیح, اور جس وزڈم کے تحت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کیا انہوں نے غلط رکھا ہے صحیح رکھا ہے. ان کی وزڈم جو ہے نا وہ جو فلسفی تھی, ان کی پولیٹیکل فلسفی تھی, یا ان کی جو تاریخ آزادی کے کانٹیکسٹ میں جو بات ان کی تھی, وہ اس سے آپ اگری کریں ڈس ایگری کریں, اٹ از یور آپشن. بٹ انہوں نے
اوورسیز کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اوورسیز کی پھر نہیں ہونی چاہیے نا؟ نہیں ہونی چاہیے. دوسری جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے بغیر جو ہے نا ہم اس کا مطلب انسان، اگر آپ وہ بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے اگر اس ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں تو ٹیریٹری کے حوالے سے اوپر جانے کے لیے پھر آپ کو پہلے اجازت لینی چاہیے پاکستان کے لیے. جب آپ پاکستان نے سارے دروازے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ اس کو ہم بیسیکلی ہم کنٹرڈکشن کا شکار ہیں. پاکستان کی ہم نے بات اپنے آپ کو جو ہے نا کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کی بات آپ نے درست کہی، لیکن جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں تو وہ کیا پاکستان کی انٹروین کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو مہاجرین کی 12 نشستوں میں اب ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک نشست جو ہے، ایک نشست جو جموں کی ہے، اس میں ریفیوجیز سیٹلڈ ان پاکستان اینڈ منگلا ڈیم افیکٹیز کو بھی ڈالا گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے اینڈ ادرس تھا جس کے اوپر سردار عتیق صاحب نے بھی ایک دفعہ الیکشن لڑا تھا اور باقی لوگ اینڈ ادرس کی کاٹ کے تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے اس آئین میں کہ وہ افیکٹیز منگلا ڈیم افیکٹیز. اب دیکھیں نا، اب منگلا ڈیم افیکٹیز کو آپ نے اٹھا کے پورے پاکستان میں آپ نے ان کو جگہ متبادل جگہ دے دی، اسکیٹر کیا ہوا ہے، تو کیا ان کا رائٹ آف ریپرزنٹیشن نہیں ہے؟ تو اگر آپ وہ سمجھتے ہیں تو ان کو بھی آپ نکالیں. ان کو بھی دیکھیں وہ تو پرماننٹ سیٹل ہے نا، ان کا رائٹ وہ پھر لیجسلیشن میں کیسے آ سکتے ہیں؟ کون سی؟ مطلب جو ایک اس ٹیریٹری میں نہیں رہتا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو اسمبلی ممبرشپ نہ دی جائے، ٹھیک ہے نمائندگی کے لیے دی جائے، بٹ میں ان کی لیجسلیشن پاور پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب وہ اس ٹیریٹری میں نہیں رہتے تو اس ٹیریٹری کی پبلک کے لیے وہ لیجسلیشن آپ کو گزارش کیسے کی ہے. میں نے آپ کو گزارش یہ کی ہے، آپ تو لیگل بات کر رہے ہیں نا، ہم پریکٹیکلی جو اس کی جس کی وجہ سے یہ ایسپرشنز ڈیولپ ہوئی ہیں لوگوں کے اندر کہ جی کیا کوالٹی آف ریپرزنٹیشن وہ ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. جو اس وقت ریفیوجیز کی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے آپ کی اسمبلی میں آتے ہیں، جو کوشچن پیدا ہوا نا وہ کوالٹی آف ریپرزنٹیشن جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ لیگل اگر بات کرتے ہیں تو آپ ریفیوجیز کی ریپرزنٹیشن ایجنسی اسمبلی کے اندر وہ میں نے گزارش کی کہ ایک کنٹیکسٹ میں ہوئی ہے. اچھا، اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. کیا جو ہمارے منگلا ڈیم افیکٹیز ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی بھی آزاد کشمیر سے ڈسپلیس مقبوضہ جموں کشمیر سے ڈسپلیس لوگ ہیں یا ریفیوجی ہیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو ایک کیٹیگری میں ڈال کے اس جو مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی اور پوری تاریخ آزادی کی کامیابی اور پورے اس کا جو فائنل ڈسپوزیشن ہونگی انڈر دی انسر پروزیوشن یا اسلامتی کونسل کی آزادی کی روشنی میں، وہ تو اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی کا جو اس کی ریفلیکشن ہے وہ پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 257 کے اندر ہے، اور 257 کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 14B جو سٹیزن شپ ایکٹ کے اندر کیا ہے تو وہ اس کو کو ریلیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے اوپر آپ جب ابھی اس وقت آپ دیکھیں نا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے اوورسیز کشمیری کا جو ریپرزنٹیشن جی، تو کیا اوورسیز ریپرزنٹیشن جو دی جاتی ہے جب سے بھی یہ قانون جب یہ سیٹ آئی ہے تب سے آپ کو اس کی ہسٹری ذرا دیکھیں نا کہ ان لوگوں کو کیوں کیسے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اندر نامزد کیا جاتا ہے. ابھی بھی جو ریپرزنٹیشن آپ انگلینڈ میں جا کے پوچھ لیں کہ آزاد کشمیر میں ان کا نمائندہ کون ہے وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بنتا ہے بات کہ پولیٹیکل پارٹیز اب اس 12 سیٹوں کے اوپر جن لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز ٹکٹ دیتی ہیں تو وہ تھوڑا سا ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کن لوگوں کو دیتے ہیں ٹکٹ دیتے ہیں اور وہ ان کی کوالٹی کیا ہے اور وہ یہاں پہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور ان کا ایک ڈومین جو ہے نا وہ تعین ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے نا، اب پولیٹیکل پارٹیاں حکومت سازی کے ٹول کے طور پہ اگر وہ یوز کرے پیورلی جی، جس سے اس کی جو اس کو رکھنے کی ایسنس جو ہے وہ بھی کہیں غائب ہو جائے تو وہ تو آپ اس کے تو اوپر بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی دیر از نو لائکلی ریپرزنٹیشن ریکوائرڈ اینی مور، تو اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے
کہ وہ اس کو ختم کرے. نہیں اختیار نا, کیسے اختیار ہے؟ امینڈمنٹ کا اس لیجسلیشن کا اختیار آرٹیکل 33 اور 31 میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بھائی گورنمنٹ آف پاکستان یہ کے نہیں ہے کانسینٹ کے یار, بغیر نہیں کر نہیں ہے سکتے. یار, نہیں ہے سر, سن لیں نا, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے یہ سیٹیں 13ویں ترمیم سے پہلے کی بات کر لیتے جی ہیں. سر, اس سے پہلے یہ سیٹیں الیکشن رولز کے مطابق تھیں, الیکشن نہیں, آرڈیننس کے تحت. 71 الیکشن آرڈیننس کے تحت, الیکشن آرڈیننس کے تحت ریگولیٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, الیکشن آرڈیننس کے تحت تھی. ان کو اس جو وہ بھی قانونی ہے, آرڈیننس بھی قانونی ہوتا ہے, ان کو یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینے کا ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی جی, چونکہ اس وقت وہ معاملہ اسٹل اٹ از سبجیکٹ بیفور دی ہائی کورٹ معاملہ ہے. یہ چیلنج کیا گیا تھا یہاں پہ آزاد کشمیر میں. اچھا, کہ جی آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر جو 12 سیٹیں ہیں, جو ابھی آپ نے ایک دو سوالات بھی کیے ہیں, اس کے اندر بھی یہی آرگومنٹس تھے کہ ان کی وہاں پہ سٹیزن شپ موجود ہے, اور 1932 کے قانون کے تحت مہاراجہ کی 1927 II-84 کے بعد 1932 کی جو کلیریفیکیشن آئی ہے کہ جو لوگ تارکین وطن ہو کے دوسری جگہ جموں کشمیر کو چھوڑ کے ریاست کو جو کہ جائیں گے, تو ان کی 2 نسلیں جو ہیں وہ کشمیریز تو کہلا سکتی ہیں, اور بٹ وہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی بینیفٹ یا رائٹ یا اسکالرشپ جو ہے نا وہ کسی قسم کا فائنینشیل یا ایڈمنسٹریٹو بینیفٹ نہیں لے سکتے. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا یہ آرڈیننس کے تحت تھا, ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ ادھر ان کی چونکہ ڈومین نہیں ہے, یہ آزاد کشمیر کا نہ تو ٹیکس دیتے ہیں, نہ ان کے پاس یہ قوانین جو قانون ساز اسمبلی بناتی ہے ان کے اوپر لاگو نہیں ہے. تو ان آرگومنٹس کے ساتھ ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی تھی. وہ ریٹ پٹیشن اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا. سپریم کورٹ نے یہی کوشچن واپس ہائی کورٹ کو کیا, اور ہائی کورٹ میں موجود ہے. اس میں جو موٹ پوائنٹ وہ ریز ہوا تھا وہ یہ ریز ہوا تھا کہ آپ کی 33 سیٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی, وہ تو آپ کے آئین کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. اب باقی جو 12 سیٹیں ہیں وہ آئین کے ساتھ آئین میں شامل نہیں کی گئی, ٹھیک ہے جی. تو آئین میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے تو وہ سیٹیں جو ہے نا وہ ان کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب 13th امینڈمنٹ کے دوران جو ہے نا یہ معاملہ ریز ہوا, ٹھیک ہے. 13th امینڈمنٹ میں جس طرح وہ 33 تھی اس طرح ان 12 کو بھی جو ہے نا وہ اس کا حصہ بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. اب یہ ووٹ 12 اور یہ 33 یا اس کے بعد بڑھ گئی تھی سیٹیں 53 54 بن گئی ہیں. یہ ساری سیٹیں کانسٹیٹیوشنل قانون ساز اسمبلی کی جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ حاصل ہے. اچھا, کیس کی بات آ گئی تو جو کوٹا ہے مہاجرین مقیم پاکستان کا AJK کے اندر, کیا وہ واقعی جسٹیفائی ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ تو اس ٹیریٹری کے ٹیکس پیئر نہیں؟ جی بالکل. اچھا, یہ کوٹے کا جو قانون تو نہیں ہے, لیکن ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ انتظامی طور پر حکم جو ہے نا حکومت آزاد کشمیر کا 71 میں سے کوٹا کا نفاذ ہوا ہے. اس وقت ریفیوجیز کے لیے 24% کوٹا رکھا گیا تھا. ان کی اس کی آبادی کے جو اسٹیمیٹڈ آبادی تھی, کوئی صحیح نمبریشن نہیں ہوئی تھی. جب یہ 89 والے ریفیوجیز آئے تو کوشچن پیدا ہو گیا کہ یہ 45-44 ہزار یا 30 ہزار اس وقت تھے, ان کو بھی ان کے بچوں کو بھی چاہا ان کی بھی اکنامک ویل بینگ کرنی, آپ نہیں اکنامک ویل بینگ کرنی, سیٹلمنٹ کی بات نہیں, سیٹلمنٹ تو ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی کیمپس میں ہے. اکنامک ویل بینگ اپرچونٹیز ان کے بچوں کو بھی پڑھائی کی اپرچونٹیز دینے کے لیے اسکالرشپس اور پلس میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, پروفیشنل کالج کے اندر ان کو دینے کے لیے, اور پلس جو ہے ان کو جو ہے وہ ملازمتوں میں رائٹ دینے کے لیے. تو جو ریفیوجی سیٹلمنٹ پاکستان کا کوٹا تھا اسی میں سے 6% جو ہے وہ منہا کر کے ان کو دے دیا گیا, ٹھیک ہے. اب ان کا 19% لے گیا اور 6% ان کا ہے. اب یہ کوٹا جو ہے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے جس کے تحت کوٹا کی ڈسٹریبیوشن, جس کو اس کو بھی کانسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 13th امینڈمنٹ کے زمانے میں یہ ہم نے کوئی یہ سامنے بات آئی تھی اور اس پہ آرگومنٹ بھی ہوا کہ پاکستان کی طرح جس طرح پاکستان میں عارضی طور پہ کوٹا کو آئینی تحفظ دیا گیا, پہلے 10 سال تھا, پھر 10 سال تھا, پھر 10 سال تھا, تو آزاد کشمیر میں بھی ایک جب تک آزاد کشمیر کے باقی علاقوں میں آپ تاوبت سے لے کے آپ لیپا اور لیپا سے لے کے بھمبر اور
سے ان لوگوں کا ایک لیول آف اپرچونٹی جو ہے نا وہ برابر نہیں ہوتا، اس وقت تک کوٹا جو ہے نا وہ برقرار رکھا جائے اور اس کو آئینی تحفظ دیا جائے، اور ریفیوجیز کو بھی ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، وہ ابھی بھی ایڈمنسٹریٹولی چل رہا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ جسٹیفائی ہوتا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ جس وقت 71 میں ان کو، اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ سننے والی جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 1971 میں جب کوٹا آزاد کشمیر نافذ ہوا، اس وقت 1976 تک، 76 سے پہلے 1971 میں کوٹا نافذ ہوا، 76 میں پہلی دفعہ ان کو سٹیزن رائٹ دیا گیا۔ 71 میں ان کو سٹیزن رائٹ ریفیوجیز کو نہیں تھے، اس وقت کوٹا جو رکھا گیا تھا وہ اس کنسیڈریشن کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ اب جب 1976 میں ان کو سٹیزن رائٹ دیے گئے کہ پنجاب میں جو بچہ ہے وہ اگر کوالیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ملازمت اسی طرح لے سکتا ہے جس طرح لاہور کا یا پنجاب کا جو ڈومیسائلی جو ہے وہ لے سکتا ہے، تو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے چونکہ وہاں پہ ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے۔ تو اس کو کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ جو لیجسلیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی ہے، اسی کے لیے ہے نا، تو ان چیزوں کو ٹیک اپ کریں، ڈیبیٹ کریں، دیکھیں نا، بجائے اس کے، سنیں، بجائے اس کے کہ یہ ڈیبیٹس جو ہیں یہ لوگ ان کو توجہ دلائیں، یہ لوگ اس کو ڈیبیٹ کریں، تو وائی دی اسمبلیز، اسمبلی کے لوگ جو ہے نا اب سوئے رہے ہیں، وہ اس کو ڈیبیٹ نہ کریں چیزوں کو۔ اس کو جب کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی نہیں ہے اس کوٹے کو، جی، تو اس کے باوجود اگر یہ لیجسلیشنز نہیں کر سکتی تو کیا یہ اسمبلی اتنی بااختیار ہے؟ یہ تو بااختیار تو ہے، کسی نے نہیں روکا ہوا ہے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر، اس کے علاوہ کئی ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ لیجسلیشن کرتے ہیں، جو ان کے اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے وہاں تو یہ اپنے مراد بنانی ہے یا باقی چیزیں کرنی ہے، وہ تو ان سے نہیں پوچھتا کوئی۔ بالکل، یہ آپ لوگوں نے اسیوم کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا ایک، نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا یہ رات کو سوتے بھی ہیں یا پاکستان سے کسی سے پوچھ کے سوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو چلے، یہ آپ نے کہا، میں تو نہیں کہتا کہ کسی سے رات کو پوچھ کے سوتے ہیں، ایسی لگتا ہے نا آپ کی باتوں سے، ایسی لگتا ہے کہ جناب اس کو کوٹے کو اگر انہوں نے رکھنا ہے تو رکھیں، نہیں رکھنا نہ رکھیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی، میں نے 35 سال گزارے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ انٹرنلی کبھی بھی پاکستان کی کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ کوٹا رکھیں یا کوٹا ختم کریں، یہ ان کی اپنی سوابدید ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو اے جے کے کا اوور آل اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر تو چلیں ڈسکس ہو گیا، جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس پہ آپ چونکہ پبلک سرونٹ رہے ہیں، آپ نے کئی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے، کم از کم 7-8 حکومتوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو ہمارا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے تو یہ اے جے کے لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے؟ پبلک انٹرسٹ میں اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل بات نہیں کروں گا، میں پولیٹیکل بات آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح لوگ ہمارے پارٹیز چینج کرتے ہیں، ان کی کوئی پرائرٹیز نہیں ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اسمبلی لیجسلیشن نہیں کرتی مختلف معاملات کے، تو کیا یہ واقعی پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا یہ صرف ایک قسم کی اپنی سیاسی نوکریاں بچانے کے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ 13th امینڈمنٹ میں جو ڈیفینیٹلی یہ مسلم لیگ نون کا کریڈٹ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اور آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کو کریڈٹ، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اس کو الاؤ کیا۔ یہاں کا جو آپ کا NFC ایوارڈ کی جگہ جو دوسرا ہمارے گرانٹ تھی، ویریبل گرانٹ تھی، اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا 2.46 سے 3.64 کیا، اس سے اسپیس ہے۔ اور آج دیکھیں آپ 2.5 خرب کا جو ہے نا آپ کا بجٹ، یہ 1 خرب کو پہنچنے کے لیے کسی زمانے میں خواب تھا۔ یہاں پہ جب 13 امینڈمنٹ کے بعد مجھے بڑا تلخ ایکسپیرینس ہے کہ میں پاکستان گورنمنٹ نے تو کوئی ہمیں نہیں کہا کہ اب ہم یہاں پہ CBR بنا رہے تھے، سینٹرل بورڈ آف ریونیو بنا رہے تھے، ان لینڈ ریونیو بنا رہے تھے، ہمارے اپنے لوگ، میں نے کو 25 پریزنٹیشن دی ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، جس میں ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بھی اور ہماری پولیٹیکل لاٹ جو ہے جتنی بھی ہماری جو ہے نا وہ تھی، وہ بھی کنونس نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہمیں یہاں پہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو بنانا چاہیے۔ وہ میں اس کا فاؤنڈر بنا، ایکٹ بنایا، پاس ہوا، اور اس میں جتنی بھی پریشانیاں ہوئی وہ میں کہتا ہوں کہ ناقابل بیان ریزسٹنس جو ہے نا وہ یہیں سے ہوئی ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے، FBR نے یا کسی اور نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں یہاں سے ریزسٹنس جو ہے نا وہ ہوئی ہے۔ اور آج کیا ہوا
کہ 6 ارب روپیہ ہم اس وقت کونسل سے لیتے تھے. تو جس وقت ہم نے 2018 2020 میں سینٹرل بورڈ آف ریونیو بنایا, اس وقت جو ہمیں کوئی 10-12 ارب روپیہ ملتا تھا, 23 ارب روپے اور 28 ارب روپے پہ میں جب 2021 میں گیا تو ہم اس وقت آپ کا 70+ بلین جو ہے وہ آپ کا ریونیو آیا ہے. تو یہ پاکستان گورنمنٹ نے, اگر 13th امینڈمنٹ بھی تو پاکستان گورنمنٹ نے یہ الاؤ کی نا آپ کو, کسی نے روکا آپ کو, ٹھیک ہے. اب اس ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فسکل سپیس آ رہی ہے, آپ کا جو پریمائز ہے وہ ہے ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن, آپ کا ہیلتھ, ٹھیک ہے, اور آپ کی سوشل ویلفیئر جو ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود جو ہے وہ اس کا فوکس کرنا ہے. نہ آپ کے پاس ڈیفنس ہے, نہ آپ کے پاس سیکورٹی ہے, نہ آپ کو فارن ایکسچینج کا مسئلہ ہے, نہ کوئی اور ہے. آپ کے پاس ریزرو ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ملک کی اکانومی کدھر جا رہی ہے وہ آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے. تو گورنمنٹ آف کشمیر کی جو پرائمریلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہیلتھ, ایجوکیشن. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فسکل سپیس ڈیولپ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم نے سارا فوکس جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر رکھا ہوا ہے, جو پروڈکٹیو ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے ہاں ایگریکلچر بیس اتنا ہو کہ ہم فارم ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے نا وہ اگر ڈیولپ کریں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پوری, اچھا, پھر دوسرا پاکستان گورنمنٹ جو ہے نا اوور اینڈ اباؤ جو ہے وہ آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ ہر سال دیتی ہے. اس سال بھی آپ کو 32 ارب روپے ملتا ہے, پچھلے سال 28. اب اس کے اوپر وہ ٹوٹل آپ کو بلاک الوکیشن کے طور پہ آزاد کشمیر حکومت کو دے رہی ہے, اور آپ کی اسمبلی جو ہے وہ اس کو یہ اختیار انہوں نے دیا ہوا ہے جی کہ آپ اس کے اوپر جو بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام بنائیں آپ بنا سکتے ہیں. آپ پچھلے 2-3 سالوں میں آپ نے بلاک الوکیشن کے اوپر بلاک الوکیشن رکھ دی ہے, ٹھیک ہے, اور اسمبلی ممبران نے اپنا وہ رائٹ بھی جو ہے نا وہ بھی سرنڈر کر کے رکھ دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈبیٹ ہی نہیں کرتے, آپ بجٹ کو ڈبیٹ ہی نہیں کرتے, آپ بجٹ کی کوئی اپنا جو لوگوں کی فلاح و بہبود کی اسکیمیں ہیں اس کے اوپر آپ نے اچھی یا بری اسکیم, ہیلدی یا انہیلدی اسکیم کے اوپر آپ ڈبیٹ ہی نہ کریں. تو اس میں پاکستان گورنمنٹ نے تو نہیں رکھا ہوا ہے سر, ٹھیک ہے. یہ تو آپ کی بات درست ہے. میں اسی کچھ لیے چیزیں تو کریکٹ کرتی ہیں پاکستان کے ساتھ, کوشچن ٹھیک ہے نا. کیا ہے میں نے کہ یہ جو ہمارے اب رولرز ہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے رولرز, ہمارے ریپرزینٹیٹیوز جو ہے نا ان کو ایک رسپانسبل بیہیویئر کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ان کی مورل انٹیگریٹی اور ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے نا وہ چاہیے ہمیں. لوگوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, آپ کے جو فلو آف فنڈز ہے اس کی آپ انکلوسیو گروتھ کو دیکھیں کہ آپ نہ علاقائی اوپر جائیں, نہ آپ پولیٹیکل جو ووٹوں کی یا آپ کانسٹیٹیوئنسی بیسڈ جو ہے نا آپ کنسیڈریشن نہ ہو. ایک کانسٹیٹیوئنسی کے اندر آپ اگر ایلوکیشن کرتے ہیں تو آپ تمام اپنے کانسٹیٹیوئنسی کے علاقوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ انکلوسیو گروتھ جو ہے نا وہ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکیں جو ہے نا صرف اس علاقے میں بنائیں جدھر میں آپ کے پولیٹیکل جو ہے نا وہ ووٹ بینک ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, اس میں پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کو کوئی ادارہ ان کو نہیں مجبور کر رہا, یہ ان کی اپنی سٹائل ہے, سٹائل آف پالیٹکس ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین نشستوں سے ہمارے ایم ایل ایز آتے ہیں, سردار عتیق صاحب نے ظاہر ہے ان کو ایک بڑا ڈیولپمنٹ فنڈ دینا شروع کیا اور اس کے بعد ایک بڑی ایلوکیشن ہوتی ہے. تو کیا وہ فنڈز جو ہمارے مہاجرین ہیں مقیم پاکستان تو حقیقتاً ان کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ بنیادی بیماری جو ہے نا, میں آپ کو اب اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں نا, سردار عتیق صاحب کا آپ نے نام دیا, اس سے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ, جی, ریفیوجیز حلقوں میں جو فنڈز کی جو ڈیولپمنٹ کام, نالی, سیڑھی وغیرہ کا یہ کام سٹارٹ ہوا, یہ سٹارٹ کس نے کیا؟ آپ یہ ذرا آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں. یہ اے جے کے کونسل نے جب ان کے پاس تھے فنڈز, وہ جو وافر فنڈز آتے تھے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کے ساتھ ریمبرسمنٹ کرنے کے بجائے 80% شیئر کو وہ اپنے پاس پیسے ہولڈ کر کے انہوں نے اپنا ایک ڈیولپمنٹ پروگرام, پورا فل فلیج ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر کے جتنے بھی وزیر امور کشمیر آتے تھے وہ اپنے حلقوں میں مہاجرین کے نام پہ لے کے جاتے تھے. اصل بیماری تو انہوں نے سٹارٹ کی ہے. دیکھیں جب اچھا وہ کونسل کے جو نام پہ وہ پیسہ وہاں پہ خرچ ہوتا تھا, جو لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو تھے, یعنی ریفیوجیز کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو وہ تو آزاد کشمیر اسمبلی میں تھے. کونسل کس بات پہ ریفیوجیز کی اسکیمیں کرتی تھی؟ دیٹ واز اے کائنڈ آف وہ مس اپروپریشن. اچھا سنیں, جب یہ ڈیمانڈ بڑھی
کہ جناب کونسل والے جو ہے نا وہ ہمارے حلقوں میں کام کر رہے ہیں. جی تو انہوں نے یہاں پہ آزاد کشمیر اسمبلی میں آزاد کشمیر گورنمنٹ میں پریشر تو ان کا 11-12 سیٹوں کا تھا. جی ٹھیک ہے نا, ایک ان کا پریشر گروپ تو ہے. انہوں نے ووٹ کیا اور ممکن سردار پیر صاحب کے زمانے میں سے سٹارٹ ہوا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. سولہ لاکھ سے سٹارٹ ہوا تھا, کسی زمانے میں صرف ابھی تو 2-2.5 کسی کروڑ زمانے میں ان کو جو ہے وہ صرف زکوٰۃ منافع فنڈ سے کچھ پیسے دیے جاتے تھے کہ آپ کے ہاں کوئی لوگ جو ریفیوجی ایسے ہیں جو ڈیزرونگ کرتے ہیں کریں. اس کے بعد انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ, اب اس کے ڈیولپمنٹ فنڈ دینے کا جو اسمبلی دے رہی ہے جی اس کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, وہ اس کی مانیٹرنگ کے لیے پورا میکانزم آزاد کشمیر میں موجود ہے. تو اگر آپ پہلی بات تو آپ دیں, جسٹیفائی کریں کہ کیا ان علاقوں کے اندر جو آپ جو ڈیولپمنٹ فنڈ دے بھی سکتے ہیں یا دینا بھی ضرورت ہے یہ, اور واقعی کوئی مہاجرین جو ہیں وہ ان کی مہاجرین کالونی کے لیے دے رہے ہیں یا مہاجرین جو ہے نا مختلف سیٹلڈ ایریا کے اندر رہ رہے ہیں آپ ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو کوسچن کرنے والی بات ہے, اور یہ کوسچن جو ہو رہا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ کوسچن ہونا چاہیے. اس کی پروپرائٹی جو ہم فنڈس کی خرچ ہونے کی پروپرائٹی جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر جو ہے نا یہ سوال بنتا ہے, اور اس سوال کو سیٹسفائی ہونا چاہیے تھرو میکانزم. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کو آگے پرولونگ کر کے جو ہم اگلی بات کر رہے ہیں کہ کیا, اچھا پھر دوسری بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جب وہاں پہ ریفیوجیز کی سیٹیں دے رہے ہیں, جن کو ان کا تو ان کی جینوینٹی بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو واقعی وہ جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس سے آگے آئے ہیں یا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کیا ایفیکیسی آف دی اے جے کے لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے وہ پوری طرح ہم آپٹیمائز کر رہے ہیں. آپ کے سارے معاملات جو ہیں پبلک انٹرسٹ کے لیے چیزیں جو ہیں, کیا آپ کی اسمبلی ڈیبیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں نا, یہ قانون ساز اسمبلی ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے. اچھا, ان سیٹوں پہ جو ہمارا الیکشن ہوتا ہے وہ کتنا فری اینڈ فیئر ہوتا ہے؟ اچھا, اب دیکھیں مجھے اتفاق سے الیکشن کمیشن میں بھی رہنے کا جی چانس ملا تھا. صحیح. ہم نے میں جو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری ایکسپریشنس ہیں یا ساری جو پروپوزلز ہیں یا ساری جو آبجیکشنس ہیں, keeping in view all these things in mind, جی تو ہم نے اس کو بھی پروپوز کیا تھا. میں نے ذاتی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں جی جو ریفیوجیز کی فرشتے ہیں الیکٹرل رولز ہیں, ان کو ریوائز کیا جائے. رائٹ. ٹھیک ہے جی, ان کو پراپرلی ریوائز کیا جائے. اس کے اندر آپ کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ریوائز کرنے کے؟ میں بتاتا ہوں جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ریفیوجیز کی جو فرشتے ہیں اس کے اندر نان ریفیوجیز کی کو اسٹیٹ سبجیکٹ کے بنا کے, مطلب جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے. اچھا نہیں, جعلی بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے نا. میکانزم کیا ہے؟ میکانزم انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے جی کہ ایک کمیٹی بنائی ہے ریفیوجیز کی جموں سائٹ سے کہ جی وہ تصدیق دے دیں کہ دانش ارشاد صاحب جو ہیں ان کے دادا پردادا جو ہے نا وہ 1947 میں وہاں سے آئے تھے, وہ تصدیق دے دیں گے. اچھا اس میں ہوا کیا ہے؟ آج کل جاوید بٹ صاحب والا معاملہ چل رہا ہے. نہیں چلو میں کسی کو ڈسکس نہیں کرتا, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا کیا ہے؟ اس کمیٹی میں یہ ہوا جو میں آپ کو ریویل کر رہا ہوں. اس میں یہ ہوا کہ آپ نے 10 لکھے, ٹھیک ہے, میں نے آبجیکشن نہیں کی اس کمیٹی میں. ٹھیک ہے, میں نے 20 لکھ دیے. اچھا, آپ نے آبجیکشن نہیں کیے کیونکہ اب میرے پہ آبجیکشن کرتے, میں آپ پہ آبجیکشن کرتا. تو یہ ایک میرج آف کنوینئنس کے تحت جو ہے نا وہ لسٹیں جو ہے نا وہ اس طرح ہوئی باہمی تعاون کیا گیا. باہمی تعاون کے نتیجے. اب میری آبزرویشن تھی کہ وہ باہمی تعاون کی بنیاد پر جو ہے نا وہ جو لسٹیں ابھی میرا خیال ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں نے یہ ججمنٹ جو ہے نا وہ شاید دے دی ہے یا ڈائریکشن دی ہے کہ آپ وہ ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر ان کو شامل کریں. صحیح. جو ابھی چل رہا ہے سلسلہ کہ ڈاکومنٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی مہاجر آیا ہے جی, ٹھیک ہے سر, اس نے اپنا مہاجر کارڈ لیا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اس نے کوئی الاٹمنٹ دی ہوئی ہے اس کا ثبوت ہو, ٹھیک ہے نا, وہ اگر 2-3 ثبوت اس کے پاس ہیں یا ادھر سے کوئی ڈاکومنٹ ان کے پاس ہو مقبوضہ کشمیر کی تو وہ ٹھیک ہے. اب ان مینی کیسز یہ بھی فیکچوئل بات ہے جی, یعنی یہ بڑا مکس قسم کی ایک سچویشن بننی ہے کہ ان مینی کیسز کئی بچوں کے پاس, کئی فیملیز کے پاس ان کے بزرگ آئے, انہوں نے نہ تو شناختی کارڈ لیا, اپنا مہاجر کارڈ لیا, نہ ہی انہوں نے کوئی الاٹمنٹ لی. وہ چپ کر کے آئے, لاہور آئے, کراچی آئے, گجرانوالہ آئے, آرام سے اپنا مزدوری کر کے بیچارے چپ ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں.
لہذا وہ جنرلی ریفیوجی تو ہیں, صحیح, کشمیری نژاد تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں کنیکٹ نہیں تو ہے. اس کو ایک بڑا میکینیکل طریقے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی, تو میرا سوال یہ ہوگا کہ جو ہمارے 10 لاکھ یا 8 لاکھ جتنے بھی مہاجرین, ٹھیک ہے, جو بھی ہیں, ان کی اے جے کے ساتھ کنیکٹیوٹی کتنی ہے؟ دیکھیں ایوری سینس, مطلب آپ کس طرح کی کنیکٹیوٹی جو ہے نا, ایوری سینس, مطلب وہ پولیٹیکلی ہو, وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اعتبار سے ہو, یا وہ مطلب کسی بھی سینس سے ہمارے لوگوں کی کتنا آپس میں ملاپ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, تعلق ہاں ہے. یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1927 کا قانون ہے, جی, بڑی مشکلوں سے, بڑی مہاراجے کے ساتھ بڑی جنگ کے بعد جو ہے نا یہ قانون آیا. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں جی, وہ کیٹیگری 1 ٹھیک ہے, فرسٹ درجہ اول ہے. ٹھیک ہے, درجہ اول ہے کہ 1942 بکرمی سے پہلے جو لوگ ریاست جموں کشمیر کے اندر آباد تھے وہ کیٹیگری درجہ اول باشندہ درجہ اول ہوں. 1942 بکرمی سے لے کے 1965 بکرمی تک ٹھیک ہے, جو لوگ سیٹل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, جی اس نے چونکہ جموں کی کیٹیگری کو بھی اس نے ڈالنا تھا مہاراجا نے, جو اس نے ہندوستان سے باقی جگہوں سے آ کے لوگ آباد کیے تھے, ان کو اس نے تحفظ دینا تھا. کیٹیگری 2 میں اس کو ڈالا ہے. ٹھیک ہے, کیٹیگری 3 میں انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ جو لوگ بھی ریاست کے باہر سے آ کے ریاست کے اندر کسی کاروبار کی غرض سے یا کوئی ملازمت کی یا کوئی انہوں نے پرائیویٹ ملازمت کی غرض سے یہاں آئے, سروسز دی ہیں, اور وہ 10 سال تک یہاں پہ قیام کریں گے, اور سٹے کے بعد وہ اپنا پرماننٹ ارادہ ظاہر کریں کہ جی ہم نے وہاں مزید سٹے کرنا ہے, تو وہ ایک مہاراجا سے, ڈوگرا سے, مہاراجا سے ریت نامہ حاصل کریں گے. ریت نامہ لینے کے بعد, ٹھیک ہے, ریت نامہ کی شرط یہ تھی کہ وہ پہلے ریت نامہ لیتے ہی, ٹھیک ہے, وہ اپنی ایک زمین مکان کے لیے لیں گے. جب اس نے زمین لے لی تو پھر وہ اپلائی کرتا تھا کہ اب مجھے تیسرا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بنیادی طور پر جو قانون تھا یہ ہیریڈیٹری کریکٹر تھا کہ جو لوگ یعنی پشتنی طور پر, اب اس کا نام پشتنی کیوں ہے, پشتنی طور پر یہ بالکل آباء و اجداد کے طور پر جو لوگ کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں, ماسوائے کیٹیگری 1 کے, جو باقی 2 کیٹیگریز ہیں وہ پشتنی طور پہ جو لوگ رہ رہے تھے, یا 65 والے آئے تو پشتنی طور پہ یہاں رہنا شروع کر دیے, تو وہ ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ کا رائٹ تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ملازمتیں ہوں گی یا کوئی ان کو اسکالرشپ ہوگا, حکومت کی طرف سے کوئی وظیفہ دیا جائے گا, تو اس میں کیٹیگری 1 جو ہے وہ اس کو پہلے پریفرنس دی جائے گی کیٹیگری 2 کے. اگر کیٹیگری 1 کا کوئی نہیں ہوگا تو کیٹیگری 2 کو وہ رائٹ ملے گا, کیٹیگری 2 کا بھی نہیں ہوگا, 1 کا بھی نہیں ہوگا, تو پھر 3 کو ملے گا. کیٹیگری 4 بھی ایک انہوں نے ڈالی ہوئی تھی کہ ایسے لوگ جو باہر سے آ کے فارن انویسٹمنٹ کے طور پہ یا باہر کی سرمایہ کاری کے طور پہ کشمیر کے اندر کوئی ترقیاتی عمل میں کوئی فیکٹری لگائیں گے, کوئی کمپنی کھولیں گے, کوئی اور بات کریں گے, ایز اے انویسٹر آئیں گے, ان کی انویسٹمنٹ یا ان کی وہ جائیداد جو ہوئی یا لیز پہ لی ہوئی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس کو پورا ایک پروٹیکشن رائٹ دیا گیا تھا ان کو. اب اس کے بعد یہ کریکٹر جو ہے یہ ہیریڈیٹری کریکٹر ہے, آپ اس کو لے نہیں سکتے کسی سے. آپ کسی نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ ہماری ویسے کنیکٹیوٹی کتنی ہے. میں بتا دوں, اب جن لوگوں کشمیری کے ہم ملازمت میں بھی آنا جانا بھی, ہمارے عزیز رشتے دار باقی لوگ بھی جو وہ اپنے آپ کو کشمیری کہلانے میں یا کشمیری سننا, آپ کو بھی ملے ہوں گے کئی لوگ جن کو وہ اپنا بڑے فخر سے کشمیری جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہلانے کا فخر محسوس کرتے ہیں. اب مقامی طور پر وہ ملازمت پاکستان میں کر رہے ہیں یا باہر کسی دنیا میں کر رہے ہیں, وقتی طور پہ تو ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ہیں, لیکن اپنی پہچان کے طور پہ, ٹھیک ہے نا جی, اپنی پہچان کے طور پہ وہ اپنا کشمیری کہلانے کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. میں آج ہی میرا عسکر جو ہے خاتون جو ابھی اس کی ہوئی ہے, مرڈر ہوا ہے یا وہ بھی اس کا کیس چل رہا ہے, تو آج اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا, اس نے کہا جی میری ماں جو ہے وہ قصور کی رہنے والی تھی, بٹ مائی فادر واز فرام سری نگر.
تو لوگ اپنی جو جس طرح ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ ہم کشمیری ہیں، تو آپ کیسے پریزیوم کرتے ہیں کہ یہ ان کی کنیکٹیوٹی یا ان کا لینیج جو ہے وہ اپنے آپ کو لینیج کو یا اپنی کسی کنیکٹیوٹی کو، ایون ہمارے جو کشمیری وہ 47 سے بہت پہلے آ کے یہاں سیٹل ہوئے ہیں. صحیح. علامہ اقبال تو بہت پہلے آ چکے تھے، تو وہ کیوں کشمیری کہلا رہے ہیں سر؟ صحیح. دیکھیں نا آپ باقی جو ہمارے امرتسری کشمیری ہیں، پرانے کشمیری ہیں، ان کو تو صدیاں ہو چکی ہیں، بٹ دے اسٹل ٹیک پرائڈ کہ جی وہ کشمیری ہیں. تو آپ یہ جو کنیکٹیوٹی کا سوال جو ہے نا، یہ ریلیونس رکھتا ہے ہر آدمی کے ساتھ. ممکن ہے کوئی بندہ ریلیونٹ کیئر ہی نہ کرتے ہوں. یہاں بھی ابھی ہمارے یہاں لوگ موجود، ہمارے میں سے بھی موجود ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی کو کوئی ٹیسٹر لگا کے چیک کرے کہ ان کی کیا کنیکٹیوٹی ہے. وہ تو کیا کہتے ہیں ہماری پہاڑی زبان میں ایک محاورہ کہہ رہا نا، پیر اولا ہونا، نہیں وہ بھی کہہ رہا ہوں نا، وہ تو ایک چیز ہے.